अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम फिर से एक मरतबा हाजिर हैं अपने तमाम मौज़ूआत और सवालात के साथ आपके सामने। इस पे सियासी आरा भी शामिल गुफ्तगू रहेगी और साथ साथ जो तज्ज़िया तबसरा है वो भी उसी तरह से शामिल गुफ्तगू होगा। पहले सवाल की तरफ पहले मुलाहिज़ा कीजिएगा, इसकी तरफ रुख करते हैं, फिर उसके बाद तफसील से इस हवाले से बात करते हैं। जी नाजरीन, महंगाई का मसला एक बहुत बर्निंग टॉपिक, बहुत बर्निंग मौजू तमाम एतराफ से बना हुआ है और इसके ऊपर जाहिर है सियासी एतबार से भी जो नुक्ता चीनी है वो जारी है। मामला कुछ यूं है कि इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो इसके दो बड़े वाज़ेह हिस्से हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिक से ताल्लुक रखता है, एक माइक्रो लेवल पर या माइक्रो इकोनॉमिक से आम आदमी के सतह पर ताल्लुक रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो नाजरीन जैसे कि हमें पता है कि अशारिये या जो एक मुआशी तौर पर जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं। आज भी अब से कुछ देर कबल वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करके बताया कि चौथा माह है कि अच्छे रेमिटेंसेज या तरसीलात मौसूल हुए हैं और ये एक कॉन्फिडेंस का जो है वो मजहर है पाकिस्तान के हवाले से। रेमिटेंसेज में इजाफा, ये कुछ इस किस्म की चीजें हैं और साथ साथ जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है या करंट अकाउंट की सूरत हाल हमारी बेहतर हुई है, ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो कि एक अच्छी सूरत हाल पोर्ट्रे करते हुए हमें मैक्रो इकोनॉमी की सतह पर नजर आते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट हैं क्योंकि फिगर्स की बात है। फिगर्स बिल्कुल जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो इस चीज को बताते हैं, तो ये चीजें तो हमारे सामने हैं। लेकिन नाजरीन, इसका बिल्कुल दूसरा हिस्सा माइक्रो इकोनॉमी से ताल्लुक रखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे अहम जुज है इसका वो यही है कि इन्फ्लेशन की सतह या महंगाई की सतह, जैसे कि हमें पता है कि रोज बरोज इस हवाले से इजलास हो रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन नाजरीन जो मसला इटसेल्फ है वो अभी तक वैसे का वैसे ही नजर आता है। आटा और चीनी से ये जो बहरानी को कैफियत थी पहले भी, अब से कुछ माह पहले जैसे कि हमें पता है कि जन्म ले चुकी है, लेकिन अब दोबारा से जब री इमर्ज हुई है तो इस हवाले से अब दोबारा ये तमाम जो हेड्स हैं, जो तमाम सर हैं वो इकट्ठे होकर बैठ गए हैं कि अब इस हवाले से इस पर दोबारा ये चीज ना हो तो इसको री इमर्ज होने से कैसे रोका जाए। लेकिन एज वी स्पीक अगर हम बात करें तो आटा चीनी यहाँ पर भी एक ये जो कैफियत है बहरानी यहाँ नजर आती है। दूसरा, बल्कि इसके अलावा जो दीगर एशियाए खुर्दोनोश हैं, ख्वाह वो फल हों, सब्जियां हों, मुर्गी, अंडे वगैरह वगैरह, यहाँ पर भी हमें प्राइस हाइक्स नजर आ रही हैं और मुसलसल तौर पर एक बयान आता है मशीनरी की तरफ से, हुकूमती मशीनरी की तरफ से कि इन पर काबू पाया जाएगा, किसी तरह की होर्डिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुनाफाखोरों को पकड़ा जाएगा, टाइगर फोर्स को भी एम्प्लॉय किया जाएगा। जैसे वजीर आजम इमरान खान ने खुद कहा कि इस पूरी चीज को एक फोर्स के जरिए वो मॉनिटर करें और वो यहाँ पर एक विजिलेंटे तौर पर काम करें और बताएं बाकायदा तौर पर विजिलेंस का मुजाहरा करके कि कहां पर चीजें महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। हुकूमत जो रेट सेट करती है उसका कोई मवाजना नहीं हो रहा और उस पे दुगने और तिगने निर्खों पे हम देख रहे हैं कि चीजें बेची जा रही हैं, अशिया बेची जा रही हैं और ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा नायाब भी हो रही हैं। ऐसे में नाजरीन, क्या ये जो टाइगर फोर्स का आइडिया है ये हमारे मसले मसाइल हल करेगा? और जो माइक्रो इकोनॉमी पे हम जिस लेवल पे ये बात कर रहे हैं, ये भी एक बात जेर गौर आनी चाहिए कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। 18वीं तरमीम के बाद जब हम प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या उस एतबार से कुछ भी नहीं हो रहा कि हमें अब एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ रहा है? ये एक बहुत अहम जरूरी सवाल है जो कि आज हम पहले सवाल के साथ ही उठाएंगे। एक ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो मैं अपने मेहमानों का बाकायदा तारुफ कराती हूँ और इसी सवाल से बाकायदा स्टार्ट करेंगे। फिर यकीनन दीगर जो अपोजिशन वगैरह के और जो सियासी मामलात हैं उनकी तरफ भी रुख करेंगे। स्टे विद अस। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हकायक पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूफ हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ बिजली न्यूज पर।
میرے مالک مجھے دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رکھ، مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے محبوب نبی کی امت کو متحد کر سکوں جو ٹکڑوں میں بکھر چکی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس کی جائے۔ آخر کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے دوست؟ مار دو اس بوڑھے کو اور حلیمہ سلطان کو نویان کی قید میں لے چلو۔ ارطغرل مجرم ہے، موت کی سزا پر فوری عمل درآمد کرنے کا حکم سنا دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دین اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام امن اور سلامتی کا راستہ ہے۔ ذرا سا غور و فہم ہمیں اس راستے کا مسافر بنا سکتا ہے اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں سمجھا سکتا ہے۔ صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے جیسے بریک سے قبل ابتدائیے میں نے آپ سے تذکرہ کیا مہنگائی کے حوالے سے، ابھی بھی اب سے کچھ دیر پہلے بھی وزارت خزانہ کا ایک ہائی لیول اجلاس ہوا ہے، باقاعدہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کیا مہنگائی کے اس پورے طوفان پر یا جو یہ ڈسمل فگرز ہمیں انفلیشن کے طور پر انفلیشن کے حوالے سے موصول مسلسل ہو رہے ہیں ان پہ کچھ قابو پایا جا سکے گا یا نہیں، یہ ایک بڑا ضروری اہم سوال۔ اور ٹائیگر فورس ناظرین اس میں کتنی معاونت کر پائے گی، given the
फैक्ट कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो उसके बावजूद इस चीज की आया जरूरत क्यों पेश आ रही है और क्या ये अल्टीमेटली जो है वो इफेक्टिव साबित भी होगी या नहीं होगी। तो नौशीन हामिद साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं यहाँ स्टूडियो से, मेरे साथ तशरीफ फरमा है मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ। वेलकम नौशीन साहिबा, बहुत खुश आमदीद आपको। अमीर अब्बास साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से, तज्जियाकार, जर्नलिस्ट और जो अपना सहाफती पूरा पर्सपेक्टिव है इन तमाम उमूर पे हमारे साथ रखेंगे। थैंक यू अमीर, आप मौजूद हैं हमारे साथ। और नाजरीन बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और अपोजिशन के जो व्यूज हैं हमारे साथ इन तमाम उमूर पे रखेंगे। वेलकम बैरिस्टर साहब, खुश आमदीद आपको बहुत। लेकिन बाकायदा नाजरीन पहला क्योंकि सवाल महंगाई से ताल्लुक रखता हुआ है, अमीर आपका एक जरा इस पे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आ जाए, किस तरह से इस पूरी चीज को हमने कंट्रोल करना है और पिछले ऑप्शंस क्या एग्जॉस्ट हो चुके हैं जो अब हम एक नए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। एक तो हैदर जमान कुरैशी साहब और नून लीग का शुक्रिया, अगर ये ना कोई पीडीएम बनाते ना कोई मूवमेंट बनाते तो हमारे वज़ीर आज़म साहब को तो ये याद भी नहीं होना था कि इस मुल्क में महंगाई किस हद तक हो गई है। तो एक तो अपोजिशन का शुक्रिया कि कम अज कम प्राइम मिनिस्टर को और हुकूमत को ये तो एहसास हुआ, को कानों पर जूं तक तो रिंगी कि महंगाई किस हद तक पहुंच चुकी है। अब महंगाई का सोल्यूशन क्या निकाला माशाअल्लाह, यानी एक तो एक साल से लोग बिलक रहे हैं, लोग कसम पुरसी में जी रहे हैं, नंग धड़ंग की हालत हो चुकी है कौम की, और एक साल के बाद हल क्या निकल रहा है, नोटिस क्या लिया। एक तो कहते थे ना कि नोटिस ना ले खुदारा, नोटिस लेते तो काम और खराब हो जाता है। नोटिस क्या लिया हमारे वज़ीर आज़म ने कि जी टाइगर फोर्स जाके प्राइसेस को चेक करे। टाइगर फोर्स इज नो बॉडी, ये कोई लीगल एंटिटी है। आप देखिए ना, मैं टाइगर फोर्स में अगर हूं और मैं अगर जाके किसी कमर्शियल मार्केट में, किसी सब्जी मंडी में, किसी गोश्त मार्केट में जाके लोगों से पूछना शुरू कर दूंगा तो वहां तो लड़ाई और बलवे शुरू हो जाएंगे। यानी आप स्टेट अपरेटस आपके पास, इसका मतलब है नहीं है, आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया है। एक साल के बाद कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के ले आते, आप कोई इमरान खान मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमने इन्फ्लेशन पे कैसे काबू पाना है, हमने प्राइस कैसे, एक साल के बाद ये मॉडल निकला टाइगर फोर्स का मॉडल अंदर से। अच्छा, अब टाइगर फोर्स को काम ये दिया गया है कि वो जाके प्राइसेस चेक करेंगे कि उनके इलाके में आलू, टमाटर, अंडे की कीमत क्या है, सरकारी निर्खों पे है नहीं। ठीक है, अब पता चल गया, फॉर एन इंस्टेंस पता चल गया कि नारोवाल के अंदर या बक्कर में या क्वेटा में किसी जगह पे कीमतें ज्यादा हैं। व्हाट नेक्स्ट? वो असल तो वो प्लान था ना, जो प्लान आप चॉकआउट नहीं कर सके, और वो प्लान फ्रैंकली नहीं है इनके पास। अगर होता तो जितनी इस वक्त गवर्नमेंट की बैशिंग हो रही है, जितनी इस वक्त गवर्नमेंट जो है उसकी नेम एंड शेम हो रही है और ऑपोजिशन कर रही है, लोग कर रहे हैं, ये मॉडल पहले आ जाना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो इमरान खान साहब जो वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, जो सोशल वेलफेयर डेमोक्रेसी की बात करते थे, समाजी बहबूद की रियासत की बात करते थे, जो स्कैंडिनेवियन मॉडल को यहां पर एप्लीकेट करने की बात करते थे, वहां किसी में जुर्रत नहीं होती है एक पैनी भी इजाफा कर सके, एक पैनी इजाफा कर सके। यहाँ पे सैकड़ों रुपए के हिसाब से ये अभी। अच्छा अमीर, आपने ये कहा कि मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, मैकेनिज्म तो है ना, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो है। वो किधर है? देखिए ना, वो एब्सेंशिया में है ना, या वो सस्पेंडेड है, या वो बेचारा ओएसडी की हुआ होगा, वो मॉडल इनइफेक्टिव है, कहीं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट कर रहा होगा। वो किधर है मॉडल? जो मॉडल लोगों को सर्व न कर सके, जो मॉडल गवर्नमेंट के लिए कोई क्रेडिट ना ले सके, वो मॉडल तो उसको दफन कर दें उस मॉडल को। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं चल रहा तो क्या करें फिर? प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं चल रहा, टाइगर फोर्स भी राइट इन सेइंग कि उसका कोई लीगल कवर नहीं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसके बाद करेंगे क्या अगर पता चल गया कि एक जगह पर खुर्द-बुर्द हो रही है कीमतों में। यानी पहले आपने पिछले एक साल से महंगाई में लोग बिलक रहे हैं, फिर आप अगले 6 माह आप लगा देंगे, टाइगर फोर्स आपको बता रही है कि कहाँ पे कितनी कीमतें हैं, उसके बाद फिर आप जाएंगे, उसके बाद आपके पल्ले क्या रहेगा? आपको अंदाजा है पब्लिक पल्स, आवाम की नब्ज पे हाथ तो रखे हुकूमत नहीं रख रही है, पब्लिक पल्स रिपोर्ट तो ले, पता तो चले कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। और करें क्या फिर इसका? अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? जैसे अभी आपने कहा कि इसका एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालें, वो भी जरा बता दें। देखिए, जो इन्फ्लेशन है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है आपकी वे ऑफ गवर्नेंस से। इसका ताल्लुक आपकी तर्ज हुक्मरानी से है। ऐसा नहीं होता मोना कि आप महंगाई को आइसोलेशन में देखें और रेस्ट ऑफ द गवर्नेंस को आप आइसोलेशन में देखें। अगर ओवरऑल गवर्नेंस फेलियर चल रहा होगा तो उसका एक ऑर्गन या एक फ्रेगमेंट अच्छा काम नहीं करेगा। जब गवर्नेंस फेलियर होगा तो उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा हर चीज के ऊपर।
آپ لائلسنس کی سچویشن دیکھ لیں, آپ انسٹیٹیوشنل فیلئر دیکھ لیں, آپ اوور آل گورننس دیکھ لیں, آپ پبلک انسٹیٹیوشنز میں سروس ڈلیوری کی پتھاٹک حالت دیکھ لیں, اور آپ انفلیشن دیکھ لیں, تو یہ سب کچھ کنیکٹڈ ہے نا. یہ نیوکلیس کون ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری. آج کل انہیں کہتے ہیں عمران خان, پہلے انہیں کہتے تھے شاہد خاقان عباسی, اس سے پہلے کہتے تھے نواز شریف, اس سے پہلے تھے راجہ پرویز اشرف, اور پھر تھے گیلانی صاحب. صحیح ہے. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ نیوکلس جو ہے وہ گورننس کا وہ پرائم وہاں پر, ہاں, دی بک سٹاپس ایٹ پرائم منسٹر, اگر وہ فیل کرے تو. رائٹ, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ دس از ناٹ اے ورکیبل آئیڈیا. یہ ویسے سوال کے جواب میں بھی امیر کا بڑا کلیئر قسم کا نو ہے. جی حیدر صاحب, آپ بتائیے گا ایک سوال جو بڑا اہم ہے, جب ہم پرائس کنٹرول میکینزم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. 18ویں ترمیم کا یقیناً آپ کی جماعت کریڈٹ بھی لیتی ہے, اور آپ لوگ کلیم کرتے ہیں, یس یو آر رائٹ ان سیئنگ سو کہ ڈیولیوشن آئی ہے, اور اس کا مقصد بھی عام عوام تک جو اس کے ثمرات ہیں وہ پہنچانا ہے کہ ان کے لیول پر گورننس ٹھیک ہو. ایٹ لیسٹ سندھ اسپیسیفک تو بات کر لینی چاہیے نا, کیونکہ سندھ ویٹ پروڈیوسنگ بھی ہے. ویٹ پروڈیوسر صوبہ ہونے کے باوجود وہاں پر تو اس قسم کی بحرانی کیفیت نہیں آنا چاہیے, اور ہفتے بھر میں صرف آٹے کے بیگ پر 10 روپے بڑھ گئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ وہاں پر تو نہ ہونا. دیگر صوبے ایٹ لیسٹ فار سندھ اینڈ پنجاب آئی تھنک یہ آرگیومنٹ ہمیں تھوڑا سا زیادہ اس کا نفاذ کرنا چاہیے صوبائی حکومتوں پر. جی حیدر صاحب, رائٹ. حیدر صاحب میں آپ کو ریکنیکٹ کرتی ہوں. نوشین صاحبہ اس کا پہلے آپ پھر جواب فرما دیں. حیدر صاحب کی کوئی آڈیو کی ڈسٹورشن ہماری طرف آ رہی ہے. جی نوشین صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ کون ہے؟ یہ عوام ہے. یہ عوام کے بیچ میں سے نکلے ہوئے نمائندے ہیں. دے آر ریپرزینٹنگ عام عوام. تو اگر اس وقت عام عوام اگر ایک مانیٹرنگ میکینزم میں ایک سپورٹ کا رول پلے کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ نہ کوئی سیاسی ورکرز ہیں, نہ یہ کوئی اور گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ ہیں, یہ عام لوگ ہیں جو کہ افیکٹ ہو رہے ہیں مہنگائی سے, اور یہ کام کریں گے ان کولیبوریشن ود دا ضلع انتظامیہ. ضلع انتظامیہ کے لیے ایک سپورٹ سسٹم ہے, ان کا رپورٹنگ میکینزم ہوگا. انہوں نے ایکشن کوئی نہیں لینا جس کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا. انہوں نے سمپل ایک رپورٹنگ کرنی ہے اور وہ ضلع انتظامیہ کو رپورٹ کیا جائے گا. وہاں پہ میکینزمز موجود ہیں, مگر یہ اتنے گراس روٹ لیول تک ان کی موجودگی ہے کہ یہ ایک ایک گلی محلے میں موجود ہیں. ان چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ, ان چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جہاں پر شاید پہنچنا اتنا آسان نہ ہو ضلع انتظامیہ کے لیے, ٹائم کنزیومنگ ہے. تو یہ صرف ان کے آئیز اینڈ ایئرز ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ صرف ایک کاؤنٹر سوال یہ کہ اگر کوئی ایسا کوئی ہوتا ہے, کیونکہ انفرادی حیثیت میں وہ رپورٹنگ کر رہا ہے نا, اگر کوئی ایسا ہوا کہ کسی نے دیکھا کہ خرد برد ہو رہی ہے تو اس شخص نے جا کر جی کوئی قانون ہاتھ میں لے لیا, یا جا کے کوئی خود بطور وجیلانٹے کوئی اس نے ایسی چیز ایکسرسائز کی جو کہ اس کی ڈومین نہیں ہے, تو اس صورت میں کیا یہ, ہاں جی, یہ کوئی اور ہی سچویشن نہ بن جائے؟ ہاں جی نہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کی ڈومین کیا ہے. ان کا کام صرف رپورٹنگ ہے اور ان کو اٹیچ کیا گیا ہے ود دا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس. انہوں نے صرف اپنا رپورٹنگ ایک میکینزم کے تحت جا کر دینی ہے. ایکشن جو ہے وہ ظاہر ہے ضلع انتظامیہ لے گی, گورنمنٹ لے گی, اور جو پرائز کنٹرول میکینزمز ہیں وہ لوگ لیں گے. مگر یہ ایک ایکسٹرا سپورٹ ہے جو کہ لوگوں کی آئیز اینڈ ایئرز ہے. اور دوسرا, مہنگائی کے اوپر یہاں پر ابھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا, مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سب کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان یہ پچھلے 1 سال میں یا 7-8 مہینے میں جس پینڈیمک میں سے اور جس سچویشن میں سے گزرا ہے, یہ ان یوزول سچویشن تھی. اس کے بعد جو بارشوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا ہے وہ بھی ایک ان یوزول ایک نیچرل کلیمٹی تھی. لیکن مہنگائی ویسے کورونا سے پہلے ہی آ چکی تھی. جی, مگر جو زیادہ جس وقت آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ریسنٹ جو ایک ویو آئی ہے وہ یہ پچھلے 6-7 مہینے سے ہم لوگوں نے جس طرح سے, میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ نے اکانومی کو سنبھالا رکھا ہے, ڈیلی ویجز کو جو ہے وہ جس طرح سے اس وقت بڑی بڑی جو سپر پاورز ہیں اور جو بڑی اکانومیز ہیں وہ لوگ شرنک ہو کے, یو کے کی اکانومی 25% پہ آ گئی تھی. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو پھر بھی غریب لوگوں کو بھوک سے بھی بچایا ہے, ان کی روزی کو بھی بچایا ہے, اور ایک سسٹم چلتا رہا ہے. اور اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ میکرو اکنامکس کے انڈیکیٹر جس طرح سے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. جی, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب ہر چیز بگڑی ہوئی ہو. ابھی آپ کے پاس جتنی انکم آ رہی ہے آدھی جو ہے وہ آپ کے قرضوں کو اتارنے میں جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ایک امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہیں. میکرو اکنامکس بہتر ہوئی ہے
تھوڑے سے عرصے میں کچھ مہینوں میں اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آئے گا. اور جہاں تک یہ بات کہنی کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کبھی مہنگائی نہیں ہوئی تھی, کبھی چیزوں کی پرائسز نہیں بڑھی تھی, تو اگر آپ وہ بھی دیکھیں تو آٹے کی قیمت بھی ہر دور میں بڑھتی رہی ہے, چینی کی قیمت بھی ہر دور میں بڑھتی رہی ہے. بیکلیش بھی آتا ہے لیکن آتا ہے بالکل. اور مگر یہ کہ حکومت اس وقت پوری طرح سے ویجیلنٹ ہے. آج بھی آپ نے خود بتایا ہے ابھی کہ جو فائنانس منسٹری میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر اس کے ایک ایک ایسپیکٹس کو اسٹڈی کیا گیا ہے کہ واٹ از دا کاز کہ یہ ویٹ کے آٹے کی قیمتوں کی طرف کیوں ہم جا رہے ہیں, باقی چیزوں کی. جب ظاہر ہے جب روٹ کاز پہ پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے جو آؤٹ آف باکس سولوشنز آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مل جائیں گے. مگر ٹائیگر فورس جو ہے یہ صرف ایک سپورٹ میکینزم ہے اینڈ آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری افیکٹو کیونکہ وہ عام عوام کی آواز ہوگی. اچھا, ایک واقعی ایک پھر سوال آتا ہے, اگر ہم اس پہ اگر چھوٹا سا ایک اور راؤنڈ لگا لیں تمام کے ساتھ اسی موضوع پہ, کہ اگر اپوزیشن کیونکہ اب کہنا چاہتی ہے اور پھر وہ عوام کو اسی اپنے ایک نعرے پر راغب کریں گے کہ جی بہت مہنگائی ہے, تو وہ کتنا لیورن کر پائے گا پھر عوام کو, کیونکہ اس میں بھی یقیناً وزن تو ہوا کیونکہ گورنمنٹ اس کے اوپر خود جو ہے وہ تمام جسے کہتے ہیں سر جوڑ کر بیٹھے. حیدر صاحب, میں معذرت, مائی اپالوجیز کہ آپ کی آواز مجھے اسکائپ پر بالکل نہیں آ رہی تھی. تھینک یو فار اسٹل بینگ ود اس آن دا فون. اب آپ بتائیے گا, یہ جو پرائز کنٹرول میکینزم کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایک صوبائی سبجیکٹ, ڈیولیوشن کے بعد ہوا ہوا سبجیکٹ, ایٹ لیسٹ سندھ اسپیسیفک یہ سوال ضرور آپ اس کا بہتر جواب دے پائیں گے. وہاں پہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی جماعت کی حکومت ہے, کہ ادھر اس لیول پر سندھ ایک ویٹ پروڈیوسنگ ایک پروونس ہے, ایٹ لیسٹ بحرانی کیفیت وہاں تو نہ ہو, اور یہ سوال سندھ اور پنجاب پہ زیادہ لاگو ہوتا ہے. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا, اور ہم نے امیر عباس صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی سنا, بڑا جامع طریقے سے انہوں نے سم اپ کر دی. دیکھیے, پرائز کنٹرول میکنزم جو ہے وہ یقیناً پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی جیسے ہم آپ کہتے ہیں, اس میں 3-4 جو مین کمپوننٹس ہیں وہ مرکزی حکومت کی پالیسیوں سے ڈریون ہوتے ہیں, اور کامرس جو ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, اور ویٹ کی سپورٹ پرائز جو ہے وہ پہلے مرکز فائنلائز کرتا ہے ان کنسلٹیشن. اور ہم نے پہلے بھی دعویٰ کروایا گورنمنٹ آف سندھ نے کہ آپ کو جو بارڈر کنٹرول ہے, جو ماضی میں آپ کی ویٹ بہت ساری اسمگل ہو گئی برستا پنجاب, کے پی کے, افغانستان, اور اب آپ کے فیڈرل فوڈ منسٹر نے خود فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ نہیں, آپ کو تو فارمر نے کرونا سے پہلے بمپر کراپ دی ہے 25 ملین ٹن پلس, اور آپ کی ضروریات کے مطابق دی ہے, اور آپ نے دعوے کیے کہ ہم نے کسانوں سے ہم نے زبردستی خرید لی گندم, ہم نے پیسے دے دیے, اور پھر آپ کی 6.5 سے 7 لاکھ میٹرک ٹن آپ کے گوداموں میں سے گندم اسمگل ہوئی, اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہاں گئی ہے. اور اسد عمر صاحب نے ای سی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن جو ہے وہ ان کو دے دیے, پولٹری والوں کو نہ جانے کس کیلکولیشن پہ. تو جب ایک آپ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کرائسس کریٹ کرتے ہیں تو آپ ہولڈرز, پراپرٹیئرز اور ان فورسز کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ اس حکومت میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے کہ چینی, جس کے اوپر انکوائری رپورٹ 4 اپریل کو آئی اور آج 6 مہینے ہو گئے ہیں, اس کے بعد وہ چینی کی قیمت بڑھ ہی رہی ہے, کم نہیں ہو رہی, اور کچھ نہیں ہوا. فورینسک آڈٹ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, 30 دن میں اس کے فورینسک آڈٹ کے نتائج آنے تھے. تو جو 55 کی چینی تھی وہ آج 110-15 کی ہے. اس کے حقائق یہ بخوبی جانتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ایک رات کورٹ بھی تو چلے گئے نا حیدر صاحب, تمام وہ جو چینی کے حوالے سے اگر آپ پیٹرول بڑھا دیں گے تو اس کا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. آپ فرما رہی تھی پی ٹی آئی کی ایم این اے کی جی کرونا کی وجہ سے, مجھے بتائیے کہ زراعت نہیں تو سسٹین کیا ہے پاکستان کو, اور آپ نے تو کہا سیلاب ہی کوئی نہیں ہے, صرف کراچی ڈوبا ہے, اور پیپلز پارٹی ہم آپ کو کہتے رہے کہ آپ فارمرز کو سپورٹ کریں. آپ کو جب اندازہ ہوا کہ ٹومیٹو یا انین کی فصلیں اگر تباہ ہوئی ہیں تو آپ کو تو پلان کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے, اور بمپر کراپ کے بعد اب آپ ایکسٹریم شارٹیج ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ رشیا سے منگوا رہے ہیں. پہلے 233 ٹن کیبنٹ میں گئی, اس کو ڈیفر کر دیا, وہی گندم آپ 280 میٹرک ٹن رشیا سے منگوا رہے ہیں. جب تو کارگو آئے گا. یہی حال آپ کی سبزیوں کا ہے اور آپ کی فوڈ پرائز, اور اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق جو آپ کی مڈل کلاس
21% थी पॉपुलेशन का, पिछले 2 साल में इन्फ्लेशन की वजह से इट हैज कम डाउन टू लेस देन 11%, और पॉवर्टी लाइन से नीचे पता नहीं कितने लाखों लोग चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई। और अगर आप यही कहते रहेंगे कि माजी की हुकूमतों ने ये इसका जवाब नौशीन साहिबा से तमाम बातों का वाकई बम्पर क्रॉप होते हुए इस किस्म की सूरत हाल ना होती। गैस की कीमतें बैरिस्टर हैदर साहब इतना तो बता देना कि अच्छा योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये तो आपने बिल्कुल आपने बड़ी वाज़ेह बात की है और ये आपने फैक्चुअली तमाम चीजों को बताया है। मैं नौशीन साहिबा से ये पूछूंगी जो उनके डोमेन के सवाल है। लेकिन हमने इंट्रा प्रोविंशियल मूवमेंट पे बैन लगाया हुआ है, वरना तो बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो ये फेडरल गवर्नमेंट, और फिर आपने लोकल गवर्नमेंट का निजाम खत्म करके, जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी मुजरमाना गफलत इस हुकूमत ने की कि आपने लोकल गवर्नमेंट का निजाम खत्म कर दिया, आपने सिविल ब्यूरोक्रेसी और उनके ऊपर जो चेक्स एंड कंट्रोल थे, आपने जब गुजरात टाइप गवर्नमेंट में नुमाइंदे बिठा दिए। वो तो लोकल, हाँ वो तो पंजाब लेवल पर ना, लेकिन सिंध लेवल पर भी बताइए हैदर साहब, आपने पंजाब लेवल पर यकीनन आपको क्योंकि लाहौर से ताल्लुक, आपने बहुत वाज़ेह वहां पर एक हमें खाका खींचा है पूरी चीज का। लेकिन अगर सिंध में कोई गोदाम पकड़े जाते हैं, जो कि पकड़े भी गए हैं गुज़िश्ता माह में, जहां पर गंदम जखीरा की गई है, तो वहां पर एटलीस्ट सिंध गवर्नमेंट तो एक्शन में आए ना। और ये जो आप बिल्कुल ये आप जो बात कर रहे हैं फॉर द लोकल गवर्नमेंट, ये मैं भी नौशीन साहिबा से पूछती हूँ, लेकिन अपनी भी लोकल गवर्नमेंट का जवाब जरूर दीजिएगा। आपसे तो मुसलसल यही गिला होता है कि आपने लोकल गवर्नमेंट को सिंध में एम्पावर नहीं किया। गोदामों में से गंदम चोरी हुई, हमने खुद नैब को लिखा आप इंक्वायर करें, और जो लोग वहाँ कल्प्रेट पाए जाएंगे हम एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये एक सूबा नहीं कर सकता। जब आप फेडरल गवर्नमेंट का ये काम होता है कि आप 3 से 6 महीने पहले देखें कि आपकी सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन क्या है, क्योंकि जब शॉर्टेज आपने नैब को लिखा है, राइट? एम आई करेक्ट टू इंटरप्रेट हैदर साहब, आपने नैब को लिखा है कि आप गोदाम जो पकड़े गए हैं जहां पर जखीरा हुई है, सिंध स्पेसिफिक जो बात हम कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर आपको नैब इसमें मजीद बताए तो आप उस पर एक्शन लेंगे आपकी हुकूमत? नहीं, हमने नैब को लिख दिया है ना, 60,000 बोरी थी, एक जगह पकड़ी गई थी, हमने नैब को खुद कहा था कि आप आके इन लोगों को इन्वेस्टिगेट भी करें और टेक देम टू टास्क, और एंटी करप्शन सिंध भी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि दैट इज नॉट द कॉज। और आपने अपने फार्मर के साथ कितना जुल्म किया मोना, कि आपने उसको तो 1400 रुपए दी, और आप यही रशिया से गंदम जो है 2200 मैट्रिक टन मंगवा रहे हैं। यानी आपने अपने लोगों में, आपने जब इतना मेजर इंटरनेशनल और लोकल प्राइस में गैप रखेंगे तो स्मगलर और होल्डर माफिया तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको ये प्राइस गैप को जरा होते हैं, यही आपने प्राइस पैरिटी का भी सवाल है, यही आपने तेल की कीमतों के साथ किया, यही आप चीनी के साथ कर रहे हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, और जब तक फेडरल गवर्नमेंट इसको एक एनकम्प्रेसिव व्यू नहीं लेगी, और हम हैरान हैं, और मैं अमीर अब्बास की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं कि क्या टाइगर फोर्स जो है आपको इस वक्त इन्फ्लेशनरी मेजर्स कंट्रोल करने के हेल्प करेगी? फॉर गॉड सेक, नहीं, आपको बिल्कुल भी डुएबल नहीं लग रहा। ऑब्वियसली आप तो खैर सिंध हुकूमत ने तो इतना भी कह दिया था कि आप ऑपरेट नहीं करने देंगे फोर्स को वहाँ कमेंट में सिंध में। जी अमीर एंड देन नौशीन साहब। देखिए, एक तो बड़ा अच्छा पॉइंट हैदर साहब ने रिमाइंड करवाया जो लोकल गवर्नमेंट का है। आपके पास ऑलरेडी स्टेट के पास गली तक का एक अपरेटस मौजूद होता है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, वो बात ही यही थी ना, वो लोकल गवर्नमेंट की। तो जाहिर बात है कि आपके पास एक गली महल्ले तक और एक कस्बे तक का एक स्टेट्स क्राफ्ट मौजूद है लोकल गवर्नमेंट की सूरत में। पिछले 2.25 साल से आपने उसको तो सस्पेंड करके रखा हुआ है। यहाँ इस्लामाबाद में भी बेचारे मेयर को रिजाइन करना पड़ गया, और पंजाब में भी आपने उसको खत्म कर दिया, बल्कि आपने कू किया उनके खिलाफ, एक आपने डेमोक्रेटिक कू किया उनके खिलाफ, लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ जो इलेक्टेड लोकल बॉडी थी, और अब आपने उनको रिप्लेस कर दिया लाके टाइगर फोर्स से। तो ये तो एक अगेन एक बिल्कुल नॉनसेंस है। देखिए, मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, ये स्टेट है माशाल्लाह, स्टेट के पास तो हल होना चाहिए ना। मैं स्टूडेंट होते हुए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होता है कि आपके मुल्क में 30 या 40 ऐसी कमोडिटीज हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में है। आज स्टैटिस्टिकल साइंस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इतना तरक्की कर चुका है मोना, कि आप आज बैठकर 2020 में अगर आप ये जानना चाहें कि 2050 में फर्ज कर लें कि सिंध के शहर शिकारपुर के किस महल्ले में कितना नमक कंज्यूम होगा, आप आज बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं। और 2005 में जब आप खड़े होंगे तो एग्जैक्ट उतना ही नमक खाया जा रहा होगा। आप स्टैटिस्टिकल साइंस से आज बैठकर पता कर सकते हैं कि मियां वाली के किस गांव में आज से 100 साल के बाद इतना टमाटर की जरूरत होगी, आपको 100 साल के बाद वही असल नतीजा निकलेगा। वो तो ये हमारी
انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ آپ نے خود تو ماشاءاللہ اس ملک میں کچھ نہیں کیا. اگر دنیا نے یہ سارے فارمولاز اور یہ چیزیں آپ کے لیے انوویٹ کر کے دے دی, کم از کم آپ اپلائی تو کریں ان کو. اتنا ہمارا. لیکن اب یہ دیکھیں چند گنی چنی چیزیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ چیزیں ہیں جن کی جو کموڈیٹیز ہیں جو ڈے ٹو ڈے یوز کی ہے, آپ انشور کرتے ہیں کہ ان کی پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے. یہ اسٹیٹ کو دیکھنا ہے. آپ انشور کرتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہم کم کریں. پھر آپ انشور کرتے ہیں کہ وہ پروڈکشن جو ہے نوشین صاحبہ سے بھی اس کے جلدی سے میں جواب دوں اس کی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اس کو انشور کرتے ہیں. پھر آپ اس کے سپلائی چین کو انشور کرتے ہیں. پھر آپ انشور کرتے ہیں بیچ میں ہولڈنگ تو نہیں ہو رہی ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اینڈ یوزر تک. یہ 3 سٹیپ ہیں اس کے. یہ اس کو راکٹ سائنس تو ہے نہیں. اگر آپ نے ان تینوں سٹیپس کو سائنٹیفکلی دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ آپ نے ایک سولوشن پرپوز کر دیا نا کہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں. جی نوشین صاحبہ, یہ تو خیر مطلب آئی تھنک یہ دس از فار فیچڈ کہ ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں ان ٹرمز آف آئی ٹی. لیکن یہ ضرور فرمائیے گا, اب یہ اگر کوئی پرائز کی پیرٹی ہے جس کی وجہ سے ایک نیچرل قسم کی ہورڈنگ کا ایک فینومینن جنم لے رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس تمام چیزوں کو ہم یہ کریکٹ کر سکتے ہیں. اور واقعی بمپر کراپ ہونے کے بعد پھر یہ جو سوال ایک اپنی جگہ آتا ہے کہ وائی دا شارٹیج, اور یہ اتنا ایکیوٹ قسم کا شارٹیج, یہ بالکل ایک بڑا واضح ایک سوال ہے. کیونکہ یہ اب جیسا کہ پتہ ہے کہ پروونشل میٹر ہے. سندھ کے اندر اپنے وہاں پر بہت ساری پرابلمز آئی ہیں. سندھ کے اندر خود گندم کی شارٹیج آئی ہے, ان لوگوں نے پراپر ٹائم پہ ریلیز نہیں کی ہے, اس وجہ سے وہاں پر آٹے کے بحران آئے ہیں. پرائسز جو ہیں وہ اس وقت میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ سندھ کے اندر جو ہیں وہ ایکسپینسو کیا ہوا ہے. اتنی زیادہ انفلیشن جو آٹے کی ہے وہ وہاں پر آئی ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ سارے میکنزمز جو ہیں یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے یہ پروونشل میٹرز ہیں. ہر پروونس میرا خیال ہے اس کے اوپر دیکھ رہا ہے. اور پنجاب کے اندر بھی جو ہے کل بھی اسلم اقبال صاحب نے ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ میکنزمز کو ان پلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے. جی رائٹ, ٹھیک ہے. تو آپ اور یہ جو ایگریرین ہم بات کر رہے ہیں کہ ایگریرین اکانومی ہونے کے باوجود اگر فارمرز کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس لیول کا معاوضہ نہیں مل رہا, تو کیا اس لیول پر بھی کریکشن ہوگی قیمتوں کے حوالے سے کہ یہ کم سے کم قیمتوں کا جو ایک فرق ہے واضح طور پر, جس سے ایک نیچرل کوئی ہورڈنگ یا کچھ لوگ جو بلیک شیپ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کو تو ہم کنٹرول کریں. ہاں جی بالکل, میرا خیال ہے ابھی ذرا ایک دفعہ آ جانے دیں باہر کی گندم, پھر ایک دفعہ پرائسز سامنے آئیں گی تو پھر پتہ چل جائے گا. اچھا ایک اور یس ون مور تھنگ ڈاکٹر صاحبہ, کہ کیا یہ جو ٹائیگر فورس ہے یہ کسی بھی طرح سے ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے, جیسے ابھی امیر کہہ رہے تھے یا پھر ابھی حیدر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مطلب آپ سمجھے آلٹرنیٹو ہے ٹو اے لوکل گورنمنٹ. اٹ از ناٹ این آلٹرنیٹو, اٹ از جسٹ اے سپورٹ میکینزم ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ صرف ضلعی انتظامیہ کو سپورٹ کرے گی, آئیز اینڈ ایئرز ہوں گی, عوام کو ریپرزینٹ کرے گی, عوام کا پرسپیکٹو جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ تک پہنچایا جائے گا. ایکشن بہرحال جو ہے وہ گورنمنٹ نے ہی لینا ہے, ضلعی انتظامیہ نے لینا. جی رائٹ, ٹھیک ہے. ناظرین یہ اس نوٹ پہ خیر یہ والا جو موضوع ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور دوسرے اپنے موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں. سوال ملاحظہ کیجیے گا پھر اس پہ واپس آتے ہیں. جی ناظرین, اپوزیشن کے جو احتجاج ہیں اور جو احتجاجی کیفیت ہے وہ ہمیں اکراس دا کنٹری نظر آ رہی ہے. گجرانوالہ میں اب جو پی ڈی ایم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا گرینڈ شو اور جو شو آف پاور ہے وہ کریں گے. ایسے میں حکومت کی طرف سے بھی واضح فیصلہ آ گیا ہے جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آیا ہے. وہ یہی ہے کہ مکمل طور پر جو اپوزیشن الائنس ہے اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کسی قسم سے بھی اپنا اگر پروٹیسٹ یا ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں. یعنی کہ جو اس میں ریاستی مشینری ہے وہ اس کی رکاوٹ نہیں بنیں گے. یہ فیصلہ بڑا کیٹیگوریکلی آیا ہے وچ از گڈ, کیونکہ اپوزیشن کا بھی جہاں پر حق ہے اپوزیشن وہ کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر گورنمنٹ بھی, کیونکہ اٹ سیلف جب گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی تو ایک بڑی آرچ اپوزیشن اس وقت ہوا کرتی تھی فار دا دین گورنمنٹ. تو ناظرین بات یہ ہے کہ بلاول صاحب بھی اس وقت جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ گجرانوالہ میں ہوں گے اس جلسے میں اور اس پاور شو میں. مریم صاحبہ بھی ہوں گی, مریم نواز صاحبہ. آصف علی زرداری صاحب بہرحال اس وقت زیر علاج ہیں اور اللہ انہیں صحت دے, لیکن وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جو بھی بتایا جا رہا ہے, جو اطلاعات ہیں. اور جناب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بھی چونکہ حراست میں ہیں, تو لہٰذا اس پوری ڈائنامکس پر ان دو افراد کے نہ ہونے سے ان کی ایبسنشیا پہ کا کیا اثر پڑے گا
اور جو اپنی جگہ جو ایک رفٹ موجود ہیں, جو آئیڈیالوجیکل فرق ہیں ان تمام جماعتوں میں, کیا ان کے ہونے کے باوجود بھی یہ تمام جو احتجاجی ایک سلسلہ ہے وہ افیکٹو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ایک بڑا ضروری سوال جو کہ اس وقت اٹھائیں. اگر ہم, میرے خیال ہے نوشین صاحبہ اس پہ آپ پہلے اگر بتا دیں, بتائیے گا ایک تو گورنمنٹ کا کیا اس میں, آپ کیسے ٹیمپریچر گیج کر رہے ہیں؟ اپوزیشن تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اب اجازت تو دی ہے ان کو احتجاج کی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ چیلنجنگ ہوگا ان کی طرف سے آپ کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں, اور استعفے والا بھی جو $1 ملین سوال ہے پلیز اس کا بھی دیکھیں, اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کے اس احتجاج سے گورنمنٹ کو کسی قسم کی بھی جو ہے کوئی ہم لوگوں کو کوئی فکر یا کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا ان نیچرل الائنس ہے. اس وقت ان کا صرف ایک کامن ایجنڈا ہے, کیونکہ ہر پارٹی جو ہے اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جا رہے ہیں, ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں, ان کو نیب نے کویسچنرز دیے ہوئے ہیں. تو یہ صرف ایک اپنے اسے جو ایک ان ہولی سا الائنس ہے, میں سمجھتی ہوں کہ بالکل, کیونکہ ان کے آپس میں نظریے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. یہ آپ تھوڑے دنوں میں دیکھ لیجیے گا, ہم نے اس طرح کے پہلے بھی کئی موومنٹس انہوں نے چلانے کی کوشش کی. یہاں پہ آ کے مولانا فضل الرحمان نے کنٹینر کھڑا کیا, کچھ منٹوں کے لیے تھوڑے سے اپوزیشن والے گئے لیڈرز اور واپس آ گئے. اسی طرح یہاں بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو یوز کر رہے ہیں, ایک مذہب کارڈ یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور مدرسے کے بچوں کی صورت میں ہے, تو کچھ ان کو اس وجہ سے ساتھ رکھا ہوا ہے. مگر اس وقت میں نہیں سمجھتی کہ ان کے پاس, باقی پارٹیز کے پاس اس وقت کوئی اسٹریٹ پاور ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس میں بالکل زیرو اسٹریٹ پاور ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. نون لیگ کے پاس تھوڑی بہت پاور ہے, انہوں نے گجرانوالہ کو سلیکٹ کیا ہے کہ چونکہ وہاں پر شاید ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وہاں پہ تھوڑی سی اسٹریٹ پاور ہوگی. مگر یہ بالکل بھی جو ہے اس میں اپوزیشن میں سمجھتی ہوں کہ سوائے اس کے کہ دو ایک اپنے جلسے کر لیں گی, وہ کسی قسم کی ڈسٹربنس جو ہے وہ گورنمنٹ کو کریٹ نہیں کر سکتی. اچھا نوشین صاحب, ایک اور بات یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا تو یہ نیریٹو یا گورنمنٹ کا یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ ان کے کیونکہ ذاتی کیسز ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ تمام اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں. وہ آن دا کنٹری جو ان کی طرف سے جو آ رہا ہے ایک پرسپیکٹو, وہ بھی ہم نے پہلے موضوع پہ بلکہ زیادہ ایٹ لینتھ بات کی ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہم عوامی مسائل پر, مہنگائی اور ان تمام مسائل پر نکل رہے ہیں. کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ عوام آپ کا آرگیومنٹ ان کے آرگیومنٹ سے زیادہ بائی کرے؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائے گا. لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہوئی ہے, ہمیں اتنی اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ایک کس طرح سے دنوں میں جو ہزاروں میں یا کچھ لاکھوں میں جن کے ایسٹس تھے وہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں کتنا کروڑوں اور اربوں میں جا پہنچے ہیں. یہاں پر چھوٹے موٹے بزنسز کرنے والے جو ہیں وہ آج سب کچھ اپنا باہر لے کر بیٹھے ہوئے, اور نواز شریف صاحب جو واپس نہیں آ رہے ہیں, آ کے لیڈ کریں نا اپنی پارٹی کو, تو وہ سب یہ بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ خود تو وہ باہر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ اس کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اور جلسے جلوسوں کی کالز دے کے, جبکہ بار بار وارننگز آ رہی ہیں پوری دنیا میں. یورپ میں ایک سیکنڈ لیئر آئی ہے, اور وہ اس طریقے سے آئی ہے کہ جہاں پہ ڈیلی 5,000 کیسز آتے تھے پہلے پچھلی فرسٹ ویو میں, آج 15,000 کیسز آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر یہاں پر بھی ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ اس کووڈ کے زمانے میں عوام کو ایکسپوز کرنے کے لیے خود تو یہ لیڈرز جو ہیں یہ ماسک پہن کے کنٹینر پہ کھڑے ہو جائیں گے, اور نیچے جس عوام کو یہ لوگ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, یہ بھی اجازت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایس او پیز کو بہت اسٹرکٹ فالو کرنا پڑے گا تمام. جی بالکل, کیونکہ اس وقت سیکنڈ ویو کا بہت زیادہ خدشہ ہے, اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو جس طرح سے ہم ڈیلی بیسس پہ فگرز کو بڑھتے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہفتے کے اندر آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں فگرز, تو یہ اگر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ کیا گیا اور پبلک گیدرنگز کے اوپر انہوں نے اسی طرح سے زور دیا اور نہ کیا, تو یہ کووڈ میں عوام کو تو یہ کووڈ کے لیے ایکسپوز کر رہے ہیں. رائٹ. حیدر صاحب بتائیے گا, ایک تو کتنے لوگ آپ لوگ اکٹھے کر پائیں گے؟ یہ ابھی جیسے نوشین صاحبہ نے کہا کہ ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے پنجاب میں, اور کیا آپ کا انحصار نون لیگ کے لوگوں کی طرف ہے؟ کیونکہ ان کے تو اپنے سارے کافی ایم پی ایز اور ایم این ایز آپ کو پتا ہے کہ ان کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے ہیں, جو خاص طور پہ اداروں کے حوالے سے آ رہا ہے. Mona, it's a very, very interesting argument that the honorable lady from PTI has put forward. اور یہ میوچلی ڈسٹرکٹیو ہے. پہلی بات یہ وہ کہہ رہی ہیں اور آپ بھی فرما رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی بھی اسٹریٹ پاور نہیں ہے, اور لوگوں کو بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم مہنگائی اور کرپشن کے خلاف نہیں نکل رہے بلکہ مال بچاؤ اور ابو بچاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں. ارے بھائی, اگر آپ کو یقین ہے
کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور اسٹریٹ پاور نہیں ہے، تو پھر کرونا تو ویسے ہی عمران خان کی بلے بلے نہیں ہو رہی دنیا میں کہ اس نے کرونا ختم کر دیا پاکستان میں جو ماڈل ہے، تو جب بندے ہی نہیں ہوں گے تو کرونا کہاں سے پھیلے گا؟ اور ہمیں پتا تھا کہ جیسے جیسے اپوزیشن کے جلسے قریب آئیں گے تو یہ کرونا کا رونا دھوئیں گے کہ جی کرونا اپوزیشن پھیلا رہی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل۔ دوسری بات یہ ہے کہ میجورٹی آف دیز کیسز 60-70% یہ پچھلی گورنمنٹ میں بنے اور اس گورنمنٹ نے کچھ اور ایڈ آن کیا اور پارٹیزن اکاؤنٹیبلٹی کو تقویت دی، اور ہم نے اگر اپنے کیسز بچانے کے لیے مونا یہ مارچ کرنے تھے یا تحریک چلانی تھی یا پروٹیسٹ کرنا تھا، پھر تو ہم پہلے ہی سال پہلے 6 مہینے میں کنٹینر پہ بیٹھ جاتے جیسے پی ٹی آئی بیٹھ گئی تھی، نہیں بیٹھے۔ ہم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ آپ پاکستان کو بنائیں بچائیں، ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، آپ کام کریں، لیکن آپ نے نہ کشمیر پہ نیشنل کنسنسس بنایا، نہ آپ نے لوکسٹ پہ بنایا، نہ آپ نے ٹڈی دل پہ بنایا، نہ آپ نے کرونا پہ بنایا، نہ آپ نے اکانومی پہ بنایا، نہ آپ نے گلگت بلتستان پہ بنایا۔ دی آرمی چیف ہیڈ ٹو آلویز انٹروین اینڈ میٹ دی پولیٹیکل سائڈ، حالانکہ وہ سرحدوں پہ محفوظ تھے اور انگیج تھے، لیکن اس کے باوجود گوسٹ پرائم منسٹر نیور انگیج۔ چلیں اس کو بھی بھول جائیں۔ آج ہم مہنگائی کی طرف نکلے ہیں، بیڈ گورننس کی طرف نکلے ہیں، ہنی مون پیریڈ کو ختم ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا، وہ 90 دن وہ 100 دن بہت عرصے کے ہونا گزر چکے ہیں، اور ہمیں احتساب میں رلائیں، کوٹوں میں جلائیں، دھمکائیں، جہاں لے جائیں اپوزیشن جائے گی، لیکن پاکستان کی عوام پہ، پاکستان کی اکنامک فالٹ لائن کو اب جو شدید خطرات ہیں وہ ہم اور برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا حیدر صاحب، آپ نے یہ تو بتا دیا، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ اس کو کاؤنٹر کیا ہے کہ اگر لوگ نہیں ہوں گے تو کورونا نہیں پھیلے گا، جیسے کہ گورنمنٹ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے لوگ آپ اکٹھے ہی نہیں کر پائیں گے، لیکن گجرانوالہ کی ڈویژن کی سول بیوروکریسی پولیس تبدیل کر دی گئی ہے، پیپلز پارٹی کا گجرانوالہ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، ہمارے کارکنان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور یہ اس احمقوں کی جنت میں رہتے رہے، اف آئی میں کال اٹ پولائٹلی، کہ جی کوئی ان کے ساتھ بندے نہیں ہوں گے، تو آپ کو فکر کس بات کی ہے؟ آپ نہیں، لیکن آپ کا کیا اپنی بھی تو بات بتائیں نا حیدر صاحب، آر یو ایشورنگ اس کہ آپ کے جلسے بہت گرینڈ ہوں گے اور بہت سارے لوگ آئیں گے، عوام کا سمندر ہوگا؟ میری بات سن لینا، پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک اور بڑی نامناسب بات کی کہ یہ سارے بے روزگار سیاستدان اکٹھے ہو گئے۔ میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ سراج الحق صاحب کے حوالے سے مجھے بتائیں، سراج الحق تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی تو احتجاج کر رہے ہیں، ان کے کون سے منی لانڈرنگ کے، ٹی ٹی والے کے، پاپڑ والے کے کیسز ہیں، یا نیب نے ان کو بلایا ہوا ہے، وہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، وہ اپوزیشن ٹھیک ہے، وہ رینٹڈ کراؤڈ نہیں ہے، لیکن جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو کرپشن کے کیسز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ رہیں اس دنیا میں، آپ کو کیا فکر ہے؟ کوئی وزیر صبح کو شروع ہوتا ہے، کوئی رات کو شروع ہوتا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو ایکسپوز دیئر گورننس، بیڈ گورننس، جو ان کے دورے بیان پہ پوری فلمیں چلائیں گے۔ بہت کانفیڈنٹ ہے بیرسٹر صاحب، ویری کانفیڈنٹ، آئی ول لٹل لمیٹڈ آن ٹائم ناؤ، کیونکہ امیر صاحب اب آپ بتائیں، بڑا ایک انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے، اور یہ بھی تو بات ہم سن رہے ہیں کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، دراصل یہ تمام چیزیں ایک بیک ڈور ڈپلومیسی سے مشروط ہیں۔ یہ آرگیومنٹ کتنا آپ کو صحیح لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ دیکھیں، بیک ڈور ڈپلومیسی کا مطلب تو صاف صاف ہوتا ہے کہ کوئی این آر او ہو رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو بیک ڈور ڈپلومیسی اگر یہ حکومت کرتی ہے یا اپوزیشن کرتی ہے تو یہ دونوں ابھی اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا کر رہے ہیں عوام کے سامنے، ان دونوں بوتھ ول بی ڈیش ٹو دی گراؤنڈ، ختم ہو جائیں گے یہ اگر یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کریں گے۔ اگر دونوں میں سے جس کا بھی اصولی موقف ہے اس پہ سٹینڈ لے۔ جو کرونا کی ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات ہوئی، تو آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے یہ راولپنڈی میں گورنمنٹ کی یعنی پی ٹی آئی کا ایک کنونشن ہوا تھا، اس کنونشن میں کیوں نہیں ایس او پیز امپلیمنٹ کروائے گئے تھے؟ یہ ابھی عمران خان صاحب نے جو لائرز فورم کا جو کنونشن سینٹر میں اپنے آئی ایل ایف کو بلا کر وہاں خطاب کیا، اس میں کتنے ایس او پیز امپلیمنٹ کروائے گئے تھے؟ یعنی اپوزیشن اگر باہر نکلے تو ایس او پیز امپلیمنٹ کروائیں گے ڈنڈے سے، اور اگر ان کے اپنے لوگ باہر نکلے تو ڈاکٹر صاحبہ کا سوال ہے، ہاں اس میں کوئی ایس او پیز نہیں۔ اچھا، اب میں ویسے پرسنلی میرا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے ہر دور میں، جب عمران خان صاحب نے پروٹیسٹ کیا تھا میں کہتا تھا بالکل ان کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا، پرووائڈڈ کہ وہ پیسفل ہو۔ میں آج بھی میرا وہی پرنسپل سٹانس ہے کہ اگر اپوزیشن پروٹیسٹ کر رہی ہے ان کا رائٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ، اور صرف رائٹ نہیں، ان کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ یہ پروٹیسٹ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ
کے اوپر واش ڈاگ والا کام کریں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں حیدر صاحب کہ ہم نے پہلے نہیں کیا, ہم نے اتنے عرصے میں, یہ بھی تو بڑا لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ پہلے کیوں نہیں یہ تمام چیزیں سامنے آئیں. اب وائی ناؤ, یہاں وہی دو نیریٹیوز ہیں نا جس کی آپ نے پہلے بات جو آپ نے نوشین صاحبہ سے سوال کیا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے باہر نکل رہے ہیں کہ ان کو اپنا پیسہ بچانا ہے, اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس لیے باہر نکل رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, اب اس سے زیادہ ان کو ٹائم دے نہیں سکتے ہم. تو یہ دونوں جو نیریٹیو ہیں ان میں اپنی اپنی جگہ پہ میٹ ہے, ان میں سبسٹینس ہے. جو بات اپوزیشن کہہ رہی ہے اس میں بھی وہ بھی غلط نہیں ہے, اور جو بات حکومت کہہ رہی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. ان دونوں یعنی مہنگائی ہے, بیڈ گورننس ہے, وعدے پورے نہیں ہو رہے ہیں, فرسٹریشن ہے, بالکل ہے, اور اپوزیشن کو اس پہ باہر آنا چاہیے. ظاہری بات ہے اپوزیشن کا کام ہے نا. دیکھیں نا اپوزیشن کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ, کیا خیال ہے آپ کس کو بائی کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ظاہری بات ہے اپوزیشن کے جو کیسز ہیں وہ آفٹر آل ایک ہے, اس میں بون آف کنٹینشن ہے, ایپل آف ڈسکارڈ اسی کو کہیں گے ہم. اسی کی وجہ سے اپوزیشن جو آج یونٹی ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ ہے. سب کو پتا, بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ ان کے کیسز ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں ہم ایز آؤٹ ہوں. لیکن جو اس چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھی اپوزیشن کو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ. اس کا کام ہے کہ وہ اسکروٹینائز کرے حکومت کو, حکومت جہاں غلط ہے اس کو کھینچے. اگر یہ بھی گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر حکومت تو کچھ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نوشین صاحبہ, فیو سیکنڈز لاسٹ, لیکن یہ بڑا ضروری سوال ہے جو امیر صاحب کی طرف سے آیا ہے. اف یو کین پلیز ریسپونڈ ٹو دس, کہ آپ کے بھی جو کنونشنز یا جو جتنی بھی گیدرنگز ہوئی ہیں وہاں پر بھی تو پھر ایس او پیز اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں. دیکھیں جو لیاقت باغ کا فنکشن تھا وہ 1 مہینہ پہلے سے پلان ہوا تھا, اس لیے وہ ہو گیا. مگر مزید اب آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کے اس طرح کے جلسے, اوپن عوامی جلسے جو ہیں وہ فی الحال جو ہے وہ ہم لوگ بالکل نہیں کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی کرونا کے فگرز اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو کنونشن سینٹر میں جو ہوا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت حد تک ایس او پیز فالو ہو رہے تھے, ڈسٹینس کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ماسک کا استعمال ہو رہا تھا, اور ایک ڈسٹینسنگ تھی, سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پر تھی. وہ اس طرح کا کریمڈ اپ کراؤڈ نہیں تھا کہ جو کہ سڑکوں اور جلسوں گاؤں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ناظرین, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے. انفارچونیٹلی دس از آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ, لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں اس پہ مزید ہم تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین نوشین حامد صاحبہ, امیر عباس صاحب, بیرسٹر حیدر زمان قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ.